मेरा नाम साइमा है। मैं एक गरीब लड़की थी जिसको अपना करोड़पति शौहर एक कूड़े के ढेर से मिला था। जी हाँ, मेरी कहानी सुनकर आप लोग ज़रूर हैरान रह जाएंगे। पर कभी कभी ज़िंदगी आपके साथ ऐसे खेल खेल जाती है कि आप खुद भी बहुत हैरान होते हैं। मेरी कहानी भी खासी दिलचस्प है। मुझे मेरी ज़िंदगी से बहुत नफ़रत थी और ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे अपनी किस्मत से नफ़रत थी। मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। मेरे माँ बाप एक कार हादसे में जाँ बहक हो गए और मेरे घर पर मेरे चाचू ने कब्ज़ा कर लिया। उन्हीं के बेटे के साथ मैं बहुत मोहब्बत करती थी और वो मेरा मंगेतर था। हमारी मोहब्बत हद पार कर चुकी थी, पर उसके बावजूद भी उसने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मेरे साथ जुल्म की इंतहा कर दी। एक रात मुझे घर से निकाल दिया और इस तरह मैं सड़कों पर रहने लगी। कभी किसी अस्पताल की लॉबी में चली जाती और झूठ बोलती कि मैं फ़लाँ मरीज़ के साथ आई हूँ, तो कभी किसी ऐसी जगह पर सो जाती जहाँ किसी की मुझ पर नज़र ना पड़े। मैं गरीब नहीं थी, मैं कोई फ़कीर नहीं थी। मैं तो एक अच्छे घर की लड़की थी जो आराम से अपने घर में रह रही थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। पर अचानक मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया था, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मेरा मेरा घर, मेरे माँ-बाप, सब कुछ मुझसे दूर हो गया था, यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत भी। अल्लाह का करम ये था कि मेरी इज़्ज़त बची हुई थी। एक दिन मैंने एक लड़के को देखा जो कूड़े के ढेर पर कुछ फेंक रहा था। दूर से मेरी आंखों में चमक आई क्योंकि उसके हाथ में एक डब्बा था जिसमें पिज़्ज़े का बचा हुआ एक स्लाइस था। मुझे तो याद भी ना था कि मैंने आखिरी बार पिज़्ज़ा कब खाया था। मैं उसकी ताक में रहने लगी कि कब ये डब्बा यहाँ छोड़कर जाएगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मेरी तवज्जो का मरकज़ बस वो पिज़्ज़े का पीस ही था। लेकिन अचानक से वो लड़का बेहोश हो गया और कूड़े के ढेर पर जा गिरा। मैं जब उसे जगाने की कोशिश कर रही थी तो कुछ लोगों की मुझ पर नज़र पड़ गई। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी और एम्बुलेंस आ गई। हम एम्बुलेंस के अंदर ही थे जब उस लड़के को होश आया और डॉक्टर ने उसके कान में कहा कि फ़िक्र मत करो, तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हें बचा लिया है। उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरी मंगेतर और मेरी तरफ देखकर बेहोश हो गया। जी हाँ, ये झूठ मैंने ही बोला था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं डॉक्टर को और क्या कहती। मुझे एम्बुलेंस के अंदर जाना था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मेरे जिस्म पर गर्म कपड़े भी ना थे। मैं अस्पताल में भी यही कहकर बैठ गई कि मैं उस लड़के की मंगेतर हूँ। वहाँ पर अस्पताल में आए हुए मरीज़ों के साथ जो लोग आते थे, उनको मुफ्त में चाय भी मिलती थी। अस्पताल अंदर से बहुत गर्म था, वहाँ हर जगह हीटर लगे हुए थे। मैं सुकून से एक बेंच पर सो गई और मैंने इतनी चाय कभी ना पी होगी जितनी उस दिन पी थी। पर जैसे ही सुबह हुई, मुझे अस्पताल के अमले ने धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया क्योंकि इस बीच उस लड़के को होश आ गया था और उसने सबको बता दिया था कि मैं उसकी मंगेतर नहीं हूँ। लेकिन मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं था। कम से कम मैंने एक रात तो अच्छी गुजारी, सुकून से सोई और जितनी चाय मैंने पी थी कम से कम वो 400-500 की तो होगी ही। 2 हफ्ते बाद मुझे वो लड़का फिर से नज़र आया। मैंने उसे आवाज़ दी और उसके पास गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है और मुझे देखकर जाने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? कम से कम मेरा शुक्रिया तो अदा करो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। तुम इतना तो कह सकते हो कि क्या आप किसी अच्छे से होटल में खाना खाना चाहेंगी? तुम मुझे एक टाइम का खाना तो खिला सकते हो और उसे मैं तुम्हारा थैंक यू समझ लूँगी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया की बातें कर रही थी। उसने कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ फ़कीर कहीं की। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ। मैं फ़कीर तो नहीं थी। अगर सब कुछ ठीक रहता तो आज मैं भी उसी की तरह फिर रही होती। मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? तो उसने कहा, अच्छा तुम सुनना चाहती हो कि मुझे गुस्सा किस बात का है? तुमने मेरी शादी तोड़ दी है। मैं हैरान परेशान रह गई कि मैंने इसकी जान बचाई है। इसकी जान बचाने से भला इसकी शादी कैसे टूट गई है? ये किस किस्म की अजीब बातें कर रहा है। उसने बताया कि तुमने सबसे कहा था कि तुम मेरी मंगेतर हो और जब अस्पताल में मेरी असल मंगेतर मुझे देखने आई तो अस्पताल के अमले ने उनको तुम्हारी कहानी सुना दी कि इसको तो यहाँ इसकी मंगेतर लाई है। मेरी मंगेतर ने मुझ पर शक किया कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है और वो अब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है। वो एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की है, तुम्हारे जैसी नहीं है। पता नहीं उसे मनाने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। मुझे उसकी बदतमीज़ी पर अफ़सोस हुआ क्योंकि उसने मुझे फ़कीर कहा, लेकिन इतना भी अफ़सोस नहीं हुआ। हाँ, अगर वो मुझे एक टाइम का खाना खिला देता तो मुझे बहुत खुशी होती। पर उस रात मैं बहुत उदास थी। सोच रही थी कि मेरा तो कोई भी नहीं है कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा सर चकराने लगा और मैं करीब बने एक खैराती अस्पताल में चली गई। वहाँ उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए और आधे घंटे बाद मुझे एक ऐसी खबर मिली
جس نے میری پہلے سے مشکل زندگی کو مزید مشکل بنانے کا اعلان جاری کر دیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میں جانتی تھی یہ بچہ میرے کزن کا ہے، لیکن میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کی تو شادی بھی ہو چکی تھی، اور جس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہو وہ کیا مجھے واپس رکھ لیتا؟ رکھتا بھی کیوں کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ لوگ بہت ظالم تھے جو میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا گھر چھین سکتے تھے۔ وہ ابھی بھی کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، پر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ نے مجھے یہ بچہ کیوں دیا ہے؟ میں تو ایک فقیر ہوں، میں اس کو بدلے میں کیا دے سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ میں اسی خیراتی ہسپتال کی مالکن کے پاس چلی گئی اور اسے ساری کہانی سنائی۔ اسے بتایا کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو پال بھی نہیں سکتی ہوں۔ آپ مہربانی فرما کر اس بچے کو مجھ سے چھین لیں اور میرا ابورشن کروا دیں۔ مجھے ہسپتال کے مالک نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، کوئی تو تمہارا ہوگا، کوئی تو تمہیں رکھ لے گا۔ پر سچ تو یہ ہے کہ اس ٹائم میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں یہ سوچ کر ہی ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے اس بچے کو جنم دے دیا اور پھر میں اس کے لیے کچھ کر نہ سکی یا مجھے کچھ ہو گیا تو کیا یہ بھی میری طرح سڑکوں پر رہے گا، کوڑے میں سے کھانا اٹھا کر کھائے گا؟ اور اگر میں نے اس کو ایسی زندگی دی تو کل کو یہ کس کو کوسے گا؟ ظاہر ہے مجھے ہی کہے گا کہ میری ماں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے پاس تو کوئی بلیم کرنے والا بھی نہ تھا، لیکن اس بچے نے تو مجھے ہی کہنا تھا۔ ڈاکٹر نے میری بات سمجھی، مجھے تسلی دی اور ایک کاغذ پر مجھے وقت لکھ کے دیا کہ فلاں وقت کو تم آ جانا، باقی سارے خرچے ہسپتال اٹھا لے گا، کیونکہ وہ ایک خیراتی ہسپتال تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ میں وہ کاغذ ہاتھ میں پکڑے جا رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں نے کچھ سنا۔ وہ ایک لوری تھی جو میری ماں اکثر میرے لیے گایا کرتی تھی۔ قریب کھڑی کسی گاڑی میں شاید وہ بج رہی تھی اور میں اس کو سن رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوری میری ماں مجھے سلانے کو گایا کرتی تھی، مجھے خوش کرنے کو، اور آج جب میں یہ لوری سن رہی ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور میں 4 گھنٹے بعد اپنے بچے کو مارنے والی ہوں، میں کتنی بری ماں ہوں۔ تب میرے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا کہ اگر میں اس بچے کو اور کچھ نہیں دے سکتی تو کم سے کم میں اس کو زندگی تو دے سکتی ہوں، اور میں اسے زندگی ضرور دوں گی۔ میں نے وہ کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا اور بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 4 مہینے بعد مجھے وہ لڑکا پھر سے نظر آیا جس کی میں نے جان بچائی تھی۔ اس کا نام آصف تھا۔ اتنا تو میں نے اس کے بارے میں پتہ کروا ہی لیا تھا ہسپتال سے۔ اس نے مجھے دیکھا، اب کی بار اس کے چہرے پہ کچھ انسانیت نظر آ رہی تھی، شاید یہی کہنا بہتر ہوگا۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا بہت سردی ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ میں اس کے گھر گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم پہلے نہا لو۔ ظاہر ہے اسے میرے پاس سے بدبو آ رہی ہوگی، میں تو جانے کب سے نہیں نہائی تھی۔ خیر میں اچھے سے نہائی۔ اس نے مجھے پہننے کو اپنے کپڑے بھی دیے اور بہت اچھا کھانا کھلایا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے میرے بچے کے بارے میں نہیں پوچھا، اور میرے پاس بھی اسے بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں تو یہی چاہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے نہ ہی پوچھے، کیونکہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ ہم وہیں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اس کی منگیتر وہاں آ گئی اور آتے ہی ہم پر چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں تو آج سارا کچھ ٹھیک کرنے آئی تھی، لیکن تم دونوں کا تو بچہ بھی ہونے والا ہے، چلو مبارک ہو، اچھا ہوا کہ مجھے ٹائم سے پتہ چل گیا۔ یعنی میں پھر سے آصف کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ وہ 4 مہینے سے اپنی منگیتر کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب جب اس کی منگیتر اسے ملنے آئی تو اس نے آگے مجھے دیکھ لیا، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ اس نے سمجھا کہ میں آصف کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آصف اس کے پیچھے بھاگ اٹھا اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں کباب میں ہڈی تھی، وہ بھی بڑی والی، جو نہ صرف آپ کا مزہ خراب کرتی ہے بلکہ آپ کے منہ میں زخم بھی کر جاتی ہے۔ آصف واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ تم ابھی تک یہاں ہو، تمہیں تو کب سے یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیا سوچ کر میں تمہیں اپنے گھر لے آیا تھا، تم نے تو میری زندگی ہی برباد کر دی ہے، تم ایک مصیبت ہو۔ اس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور مجھے بہت زیادہ برا لگا۔ خیر میں وہاں سے واپس آ گئی اور پھر سے سڑکوں پر رہنے لگی۔ کبھی کبھی میں اسی ہسپتال میں چلی جاتی تھی جہاں پر مجھے وہ عورت ملی تھی، اور وہ عورت مجھے کھانا بھی کھلا دیتی تھی۔ اب میں اس ہسپتال میں ہی رات گزارا کرتی تھی اور وہاں سو جاتی تھی۔ اس نے مجھے ایک برقع بھی دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ برقع پہن لیا کرو تاکہ کسی کی تم پہ نظر نہ پڑے۔ وہ برقع کافی پرانا تھا، بہرحال
میرے کام آ گیا تھا۔ اس بیچ مجھے یہ پتہ چلا کہ آصف صرف امیر نہیں ہے بلکہ وہ اس شہر کے سب سے امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اور مجھے دیکھیں کہ مجھے محبت بھی ہوئی تو کس سے ہوئی، کہاں میں سڑکوں پر رہنے والی فقیرنی اور کہاں وہ ایک امیر باپ کا بیٹا۔ یہ تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ ہاں، جب میں نے اسے کوڑے کے ڈھیر کے پاس دیکھا تھا، کیونکہ وہ کوڑے کے ڈھیر پر گرا ہوا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید وہ بھی میرے جیسا ہوگا۔ اگر وہ میری حالت سے تھوڑا آس پاس بھی ہوتا تو شاید میں اس سے بات کرتی، لیکن اب تو بات کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ اور یہ جان کر کہ میرے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے، وہ تو کیا، کوئی بھی میری طرف نہ دیکھتا۔ اور پھر وہ تو ایک امیر انسان تھا۔ سنا ہے امیروں کے دماغ بہت گھومے ہوتے ہیں۔ میرے 4-5 مہینے بہت مشکل سے گزرے۔ میں بہت تکلیف میں تھی، مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی، پر میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ ہاں، جب مجھے بہت درد ہوتا تو میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتی، اور یہ سوچتی کہ جب یہ میری گود میں آ جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پر دراصل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ تب مسائل شاید اور بڑھ جائیں گے۔ اچانک مجھے بہت درد ہو گیا اور میں اس ہسپتال سے بہت دور تھی جہاں پر میں رہ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں۔ رات کا وقت تھا، درد سے میری چیخیں نکل رہی تھی کہ اچانک مجھے آصف کا گھر نظر آ گیا۔ مجھے اس کا گھر یاد تھا، وہ مجھے اپنے گھر ہی تو لے کر گیا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً بھاگی اور اس کے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اور آدھے گھنٹے بعد ہی وہ اپنی کار میں مجھے ہسپتال لے آیا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ شاید وہ اس دنیا کی سب سے پیاری پر سب سے بدقسمت بچی تھی، کیونکہ اس کی ماں کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آصف نے ہسپتال والوں کو میرے سارے بل بھی ادا کیے اور وہاں پہ سب کو کہا کہ میرا خیال رکھیں۔ میں جتنے دن بھی وہاں رہی، ہسپتال والوں نے میرا بہت خیال بھی رکھا اور مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ ایک دن آصف مجھ سے اسی ہسپتال میں ملنے آیا۔ وہ میرے لیے فروٹ اور پھول بھی لایا تھا۔ بہت خوش لگ رہا تھا۔ دراصل وہ نہیں، میں خوش تھی اور اسے دیکھ کر مجھے اپنی ہی خوشی نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک وہاں اس کی منگیتر بھی آ گئی اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتایا کہ یہ لڑکی آصف کی کچھ نہیں لگتی ہے۔ آصف تو صرف اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کی منگیتر کو بالآخر اس کی بات پر یقین ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور میرے سامنے ہی آصف کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ اب مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ چلو جا کر اپنی شادی کی شاپنگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہماری شادی میں اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ وہ بے حد خوش تھی اور میرا دل تو جیسے جلتے توے پر لوٹ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کسی طرح اٹھ کر میں اس لڑکی کا سر پھاڑ دوں، لیکن اس طرح کرنے سے بھی مجھے آصف ملنے والا نہیں تھا۔ اپنی جلن میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ آصف کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا، وہ تو کسی بت کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو بہت ڈانٹا اور اسے کہا کہ تم میری بیوی بننے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بات پتہ چل گئی ہے۔ اور وہ بات یہ تھی کہ اس کی منگیتر نے کچھ ہفتے پہلے ہی ابورشن کروایا تھا اور وہ بچہ آصف کا تھا، کیونکہ وہ اتنی جلدی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہسپتال والوں نے ہی آصف کو یہ بات بتائی تھی۔ ہسپتال والے ویسے اچھا کھیل گئے، سب کی حقیقت سب کو بتا دیتے ہیں۔ عجیب سے لوگ لگتے ہیں۔ پہلے آصف کو یہ بتایا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں اس کی منگیتر ہوں، پھر آصف کی منگیتر کو یہ بتایا کہ میں اس کی منگیتر نہیں ہوں، اور پھر آصف کو یہ بتایا کہ اس کی منگیتر نے اس کے بچے کو ابورشن کیا ہے۔ آصف نے اسے بہت باتیں سنائی۔ اس نے کہا کہ تم جیسی لڑکی کبھی بھی نہ تو ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے اور نہ ایک اچھی ماں بن سکتی ہے۔ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تمہارے پاس میں ہوں، تمہارے پاس خاندان ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، پھر بھی تم نے اس بچے کو پیدا کرنے کے بجائے اسے مار دینا اچھا سمجھا۔ اور اس لڑکی کو دیکھو، اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہاں تک کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، پھر بھی اس نے اس بچی کو پیدا کیا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے ایک اچھے ہمسفر کی ضرورت ہے اور تم وہ بالکل بھی نہیں ہو۔ آصف کی منگیتر کے پیروں سے شروع ہوئی اور سر پر آ کر بجھی، لیکن میری حالت بھی ایسی ہی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آصف کیا کہنا چاہتا تھا۔ آصف نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ میرے تو سر پر سے طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ پھر میں نے میری گود میں لیٹی اس بچی کی طرف دیکھا جو باقاعدہ مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کو ایک پاپا مل گیا ہے۔ خیر، میں کچھ دن اور ہسپتال میں رہی۔ اس کے بعد آصف مجھے اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر والوں سے ملایا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں ایک فقیرنی ہوں، بلکہ اس نے ایسا کیا کہ جو گھر میرے چاچا نے چھین لیا تھا
اس نے وہ گھر بھی مجھے واپس لے کے دیا۔ اس نے وہاں جا کے اس گھر کی اتنی قیمت لگائی کہ میرے لالچی چاچا نے ہاں ہی کرنی تھی۔ مجھے میرا گھر بھی واپس مل گیا، میری زندگی بھی، ایک پیاری سی بیٹی بھی اور ایک بہت زیادہ خیال رکھنے والا شوہر بھی۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، میری کہانی خاصی عجیب تھی، عجیب بھی اور دلچسپ بھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، زندگی آپ کے ساتھ بہت عجیب کھیل کھیل جاتی ہے۔ کبھی وہ کھیل بہت دکھی اور کبھی وہ تھوڑے مزاحیہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، مجھے کوڑے کے ڈھیر پر سے میرا کروڑ پتی شوہر ملا تھا اور اب میں اسی شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، اور خیر سے ہماری ایک اور اولاد بھی آنے والی ہے۔ ہم لوگ آپس میں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری زندگی کی کہانی سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ اس دنیا میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، بس ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کوئی امیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف حقارت کا ہی قابل ہے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، آمین۔